अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेंडोरा पेपर्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो कि इस बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से पेंडोरा पेपर्स का बहुत ज़्यादा शोर पाकिस्तान में मच रहा था और पूरी दुनिया में इसके हवाले से बातचीत हो रही थी। कल रात तकरीबन 10 बजे के करीब पेंडोरा पेपर्स जो है उनको लीक किया गया है, जारी किया गया है। और ये वही सहाफ़ियों की आलमी तंजीम है ICIJ, जिन्होंने पनामा पेपर्स जो है वो लीक किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको नाअहल किया गया था उसी की बेसिस पर। तो अब जो है ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। पहले से ज़्यादा इसमें लोगों को एक्सपोज किया गया है। पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, मेन आप कह लें कि पॉलिटिशियंस हैं, जिनकी जो ऑफशोर कंपनियां हैं, उनका जो काला धन है, ये जो पेपर्स हैं, इन्होंने उनको एक्सपोज किया है। और इन पेंडोरा पेपर्स के अंदर 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों का नाम भी शामिल है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ बहुत ही तफसील के साथ ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेंडोरा पेपर्स असल में है क्या, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि क्या किसी के पास अगर ऑफशोर कंपनी है तो ये कोई इलीगल काम है या ये लीगल काम है। और वीडियो के एंड पर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पेंडोरा पेपर्स के अंदर कौन कौन से पाकिस्तानी हैं और उनकी कितनी कितनी ऑफशोर कंपनियां हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करूँ कि पेंडोरा पेपर्स क्या है। ये जो है सहाफ़ियों की एक आलमी तंजीम, जैसा कि मैंने कहा, ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये जो इनकी तंजीम है जिन्होंने पनामा पेपर्स को लीक किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने दोबारा से दुनिया में तहलका मचा दिया है। पेंडोरा पेपर्स जो है उसमें 700 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल हैं, जिनमें सियासतदान भी हैं, जर्नैल भी हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो हैं। उसके बाद मीडिया हाउसेस के मालिकान भी इसमें शामिल हैं, और आप कह सकते हैं मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। ये जो पेपर्स हैं इनमें 117 ममालिक के डॉक्यूमेंट्स हैं और तकरीबन 150 से ज़ायद मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल किया गया। 14 ऐसे सोर्सेज थे जहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई, और तकरीबन 600 से ज़ायद ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिन्होंने 2 साल तक इन पेपर्स के ऊपर काम किया। और उसके बाद कल यानी कि 3 अक्टूबर को इनको जारी किया गया। ये जो ICIJ है, इनके हर कंट्री के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कुछ सहाफ़ी होते हैं जो कि इनकी नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान में जंग और जियो से ताल्लुक़ रखने वाले उमर चीमा और फ़खर दुरानी जो है वो इनकी टीम का हिस्सा थे। ये जो पेंडोरा पेपर्स है ये बहुत बड़ी लीक है। इसके अंदर तकरीबन 12 मिलियन से ज़ायद दस्तावेज़ात हैं जो कि दुनिया भर में मुख्तलिफ जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पर जो लोगों की छुपी हुई जायदादें हैं उनको सामने लेकर आई है। ये जो ऑफशोर कंपनियां होती हैं ये बाज़ दफ़ा टैक्स वगैरह से बचने के लिए बनाई जाती है, लेकिन अक्सर जो ओहदा रखने वाले लोग होते हैं, ख़ासतौर पर पॉलिटिशियंस, वो ऐसी ऑफशोर कंपनियां बनाकर जो उनका करप्शन का पैसा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, उनको किसी जगह पर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये जो डेटा है ये वाशिंगटन DC में इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ियों की जो आलमी तंजीम है ICIJ ने हासिल किया है, और कहा जा रहा है कि अब तक ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीक है। इसके अंदर 1,19,03,676 फाइलें हैं और 2.94 टेराबाइट का ये डेटा है। ये जो पेपर्स हैं इनमें 64 लाख से ज़ायद दस्तावेज़ात हैं, 30 लाख से ज़ायद तस्वीर हैं, 10 लाख से ज़ायद ईमेल्स हैं और 1.5 लाख से ज़ायद जो है वो स्प्रेडशीट्स हैं। इन पेपर से पता चलता है कि दुनिया के ताकतवर तरीन लोग, ख़ासतौर पर 90 ममालिक के 330 सियासतदान जो है उनके पास अरबों डॉलर्स की जायदादें हैं जो कि उन्होंने करप्शन के ज़रिए से, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से बनाई हैं। और दुनिया के जो टैक्स हेवन्स हैं वहाँ पर इन जायदादों को बनाया जाता है ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए से। तो ये तो इसकी थोड़ी सी डिटेल थी कि पेंडोरा पेपर्स क्या है। इसकी ये मुख्तसर डिटेल है। अगर हम इसकी सिर्फ डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब आपके साथ शेयर करते हैं कि ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं। इसको बहुत ही आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास बरतानिया में एक जायदाद है, या आप बरतानिया में एक जायदाद खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ पर टैक्सेस वगैरह से बचना चाहते हैं। तो होता ये है कि दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं, ऐसी जगह हैं जिनको टैक्स हेवन्स कहा जाता है,
لوگ جو ہے وہاں پر آف شور کمپنیاں بناتے ہیں اور ان کے ذریعے سے برطانیہ یا دنیا کے دوسرے جو حصے ہیں وہاں پر جائیدادیں خریدتے ہیں۔ ان کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ جو ٹیکس ہیونز ہیں وہاں پر جب ایک آف شور کمپنی بن جاتی ہے تو اس سے آپ کی جو شناخت ہے وہ سامنے نہیں آتی، یا سامنے آنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹیکسز ہیں وہ بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ایک تو آپ وہاں پر ٹیکسی سے بچ جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی جو دولت ہے وہ کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ ہر صورت میں نہیں ہے۔ ایک میں آپ کو چیز بتا دوں کہ اگر کسی بندے کی آف شور کمپنی نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ کرپٹ ہے۔ وہ بندہ کرپٹ اس وقت ہوگا اگر وہ اپنی جو اس کا پیسہ ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے گا۔ دنیا کے ان ٹیکس ہیونز میں یہ کمپنیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ جو ٹیکس ہیونز ہیں ان میں سر فہرست ہے سوئٹزرلینڈ، سنگاپور اور برطانیہ کی جو اوورسیز ٹیریٹریز ہے، خاص طور پر برٹش ورجن آئی لینڈ، جہاں پر ان کمپنیوں کو بنایا جاتا ہے اور وہاں سے برطانیہ کے اندر جائیدادیں خریدی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ برطانیہ میں جائیداد خریدنا چاہتے ہیں، آپ کا پیسہ لیگل ہے، آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے، بینکنگ چینل سے آپ چاہے کسی ایک کنٹری سے برطانیہ لے کر گئے ہیں، تو ان ممالک کے اندر جو ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا اگر آپ کا حلال کا پیسہ ہے، تو وہاں پر بآسانی آپ جائیداد خرید سکتے ہیں۔ آپ کو لیکن وہاں پہ ٹیکسز دینے پڑیں گے۔ تو ایک تو ٹیکس سے بچنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ ان پراپرٹیز کو خریدا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ کیس نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے اور ان سے برطانیہ جیسے ممالک میں پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں۔ یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں اس کی مثال میں آپ کو پاکستان سے دے سکتا ہوں، بہت بڑی مثال ہے۔ جب پناما پیپرز آئے تھے تو اس میں نواز شریف صاحب کے بچوں کا نام تھا، حسن نواز، حسین نواز، اور ان کے جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں ان کا وہاں پر ذکر تھا، اور نیلسن اور نیسکول 2 آف شور کمپنیز کے ذریعے سے جو کہ ان کو ہولڈ کرتی، جن کی بینیفیشری مریم نواز بھی تھی، حسن نواز، حسین نواز، اور یہ سارا کا سارا جو معاملہ تھا، یہ جو لندن کے اپارٹمنٹس خریدے گئے، یہ 1992-93 کی بات ہے جب نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور اس وقت ان کے جو بچے تھے ان کی عمریں 20 سال سے کم تھی، ان کے جو بیٹے تھے، اور وہ لندن میں پڑھائی کر رہے تھے اور ان کا وہاں پر کوئی کاروبار نہیں تھا۔ دونوں بیٹے جو تھے نواز شریف کے وہ ان کے زیر کفالت تھے، اور ظاہر ہے جب یہ ان کے زیر کفالت تھے تو نواز شریف صاحب نے ان کو پیسہ دیا لندن کے اندر اپارٹمنٹس خریدنے کے لیے، اور ان کو ایک آف شور کمپنی کے ذریعے سے وہاں پر خریدا گیا، جس کو جو شریف فیملی ہے وہ کافی دیر تک ڈینائی کرتی رہی۔ جس کے بعد پناما کا کیس چلا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی گئی جو کہ پہلے اس میں سامنے نہیں آئی تھی۔ شریف فیملی کا شروع سے یہ موقف تھا کہ ہم نے 2006 میں ان اپارٹمنٹس کو خریدا ہے۔ اس کی مین ریزن یہ تھی کہ وہ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں ہمارے اپارٹمنٹس نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہتے ضرور ہیں لیکن ہم نے ان کو خریدا 2006 میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 1992 میں نواز شریف صاحب کے جو ایسٹس تھے، ان کے جو پاس ٹوٹل جائیدادیں تھیں، ان کا جو کاروبار تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ جتنے عالی شان انہوں نے لندن کے اندر محل خرید لیے۔ تو نواز شریف صاحب سے بہت ہی سمپل سا سوال ہوا تھا، بہت سادہ سا کیس تھا، جن کو انہوں نے خود جان بوجھ کر بہت زیادہ لمبا کر دیا۔ سوال ان سے یہ تھا کہ آپ ان اپارٹمنٹس کی منی ٹریل ثابت کر دیں، جو کہ انہوں نے نہیں کی۔ اور یہی سارا کیس ہوتا ہے جب بھی کسی کی آف شور کمپنی نکلتی ہے تو اس کو اپنی منی ٹریل ثابت کرنا ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے تو اس پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنے جو کاغذات ہیں، اگر وہ الیکشن میں جاتا ہے، FBR میں، الیکشن کمیشن میں، ہر جگہ اس کی یہ جو آف شور کمپنی ہے اس کو ڈکلیئر کیا ہو۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اس طرح کا کچھ بھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اور نواز شریف صاحب کو جب نااہل کیا گیا تو وہ 4 وجوہات کی بنا پر نااہل کیا گیا تھا۔ پہلی وجہ اس میں یہی تھی کہ ان کے جو اپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اس کی منی ٹریل عدالت میں ثابت نہیں کر سکے۔ دوسری وجہ اس میں یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے مسلسل عدالت میں جھوٹ بولا اور غلط بیانی کی۔ تیسری ریزن یہ تھی کہ شریف فیملی کی طرف سے عدالت کے اندر جعلی ڈاکومنٹس، جیسے کلیبری فونٹ والا ڈاکومنٹ تھا، اس کے بعد ٹرسٹ ڈیڈ وہ بھی جعلی بنائی گئی، وہ عدالت میں پیش کی گئی۔ ان کے اوپر الگ سے 7 سال سزا ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی ریزن جو ہے وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اقامہ رکھا ہوا تھا۔ تو یہی سب کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کہ ان کی آف شور کمپنی تھی جس کے تحت انہوں نے 1992 میں لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے، اور اس کے بعد جب پناما پیپر سامنے آئے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے ان کو نااہل کر دیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں کے بارے میں جو کہ پینڈورا پیپرز میں سامنے آئی ہے۔ تقریباً جیسا کہ میں نے بتایا 700 سے زائد پاکستانی ہیں جن کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں، لیکن جیسے ہی پینڈورا پیپرز سامنے آنے کا اعلان ہوا
تو اس کے ساتھ ہی پاکستان میں فیک نیوز جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ان کی 2 آف شور کمپنیاں اس میں نکلی ہیں۔ پیپر جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اس طرح کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی، اور پاکستان کے اندر جو کچھ صحافتی طوائفیں ہیں وہ ایک ایسا نیریٹو بنانا شروع انہوں نے کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں پورے 2 سال رہتے تھے ابھی الیکشن ہونے میں، تب پاناما پیپر سامنے آئے تھے، کیونکہ ان کا ایک نیریٹو ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو کرپشن کی وجہ سے نہیں نکالا گیا تھا، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ان کے خلاف کچھ سازش کی گئی تھی اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا، پرائم منسٹر عمران خان کی پینڈورا پیپرز میں کوئی کمپنی سامنے نہیں آئی، ان کی کوئی جائیداد، کوئی آف شور کمپنی سامنے نہیں آئی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے کل ایک بیان بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر ان کا نام آیا ہے سب کے خلاف تحقیقات ہوں گی۔ پچھلے 7-8 سال سے جب سے پرائم منسٹر عمران خان کو میں فالو کر رہا ہوں، ایک نتیجے کے اوپر میں پہنچ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا دور بھی گزر گیا، مسلم لیگ نون کے 5 سال بھی گزر گئے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر 1 روپے کی کرپشن بھی مسلم لیگ نون والے ثابت نہیں کر سکے۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ چاہے عمران خان کی 100 کوتاہیاں ہوگی، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی، بطور وزیر اعظم انہوں نے اتنا کام نہیں کیا ہوگا، لیکن اس بندے کے اوپر آپ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ بات مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں چاہے حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس حکومت کا ایک بھی کوئی کرپشن اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ جی کون کون ایسے لوگ ہیں جن کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی سے شروع کرتے ہیں جی۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین، ان کی 4 آف شور کمپنیاں اس میں سامنے آئی ہیں۔ وفاقی وزیر مونس الہی جن کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے، ان کی بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد سینیٹر فیصل واوڈا جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان کی بھی کمپنیاں سامنے آئی ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان صاحب، ان کی بھی کمپنی سامنے آئی ہے، انہوں نے بتایا کہ پچھلے 15 سال سے یہ کمپنی ڈکلیئر ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر صنعت خسرو مختار کے جو اہل خانہ ہیں، ان کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے بیٹے کی آف شور کمپنی بھی سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کی آف شور کمپنی بھی سامنے آئی ہے، اور اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار، ان کی بھی کمپنی سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں جی سابق جرنیلوں کی، فوجی افسران کی، جن کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوجی افسران کی سامنے آئی ہے تو یہ بڑا ایک سکینڈل ہے، جتنے کوئی گناہ گار ایک سیاستدان ہے اتنا ہی ایک جرنیل بھی ہو سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے سابق صدر پرویز مشرف کے ملٹری سیکٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ شاہ، ان کی ایک آف شور کمپنی سامنے آئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اس آف شور کمپنی کو استعمال کرتے ہوئے لندن کے اندر بہت مہنگی جائیدادیں خریدی ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایس آئی کے سابق ڈائریکٹر جنرل برائے انسداد دہشت گردی میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نسیم، ان کی بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے، اور میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نسیم وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 2009 میں جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی تو اس کے بعد فوراً سے ہی انہوں نے آف شور کمپنی اپنے نام رجسٹر کروا لی تھی۔ اس کے بعد جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کے بیٹے کے نام پر بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ افضل مظفر پر ماضی میں اسٹاک مارکیٹ میں 4 ارب 30 کروڑ روپے کی غیر قانونی سرمایہ کاری کرنے کا الزام ہے، اور ان کے اوپر مقدمہ بھی چل چکا ہے۔ اس کے علاوہ جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان کی بہن کے نام پر بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ برطانیہ میں ان کی بہن نے آف شور کمپنی کے ذریعے جائیدادیں خریدی۔ اس کے علاوہ سابق ایئر چیف مارشل عباس کھٹک کے 2 بیٹوں کے نام پر آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں۔ تو یہ تو کچھ فوجی افسران تھے۔ اس کے علاوہ اگر شریف فیملی کی بات کریں، جو کہ کوئی بھی اس طرح کا گندا دھندا ہو تو یہ جو خاندان ہے یہ سب سے آگے نظر آتا ہے۔ تو کل ایک خبر سامنے ہے جس میں مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ ان کے نام پر 5 آف شور کمپنیاں ہیں، جس کو مریم نواز نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کی، اور اس کے بعد یہ سامنے آیا کہ یہ فیک نیوز تھی۔ اس کے علاوہ جی مریم نواز کے داماد رحیل منیر کے نام پر آف شور کمپنی سامنے آئی ہے، اور نواز شریف کے داماد علی ڈار جو کہ اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں، ان کے نام پر بھی ایک آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ اگر ہم میڈیا ہاؤسز کے مالکان کی بات کریں تو جنگ اور جیو کے جو سربراہ ہے میر شکیل الرحمان، ان کے نام پر آف شور کمپنی ہے۔ گورمے بیکرز اور جی این این کے جو مالکان ہیں ان کے نام پر کمپنیاں سامنے آئی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے سلطان لکھانی، ڈان نیوز کے حمید ہارون، اور بول ٹی وی کے سی ای او شعیب شیخ کی بھی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں۔ تو یہ کچھ مشہور شخصیات تھی۔ ہم نے سیاست اور میڈیا اور جو جرنیل سب کے بارے میں دیکھا
کہ وہ مشہور شخصیات ہیں جن کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں گی، تو اگر 700 لوگوں کے خلاف تحقیقات ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور جو عمران خان کا ایک کرپشن کے خلاف ایک بیانیہ ہے، اس میں اس کو بھی تقویت ملے گی، کیونکہ اس وقت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریکوریاں نہیں ہو رہی، عدالتوں میں کیسز چلتے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب پاناما لیک سامنے آئی تھی تو اس وقت کے جو وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے اوپر کیسز چلے، جس کی بنیاد پر وہ جیلوں میں بھی گئے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ نااہل بھی ہوئے، لیکن ان کے علاوہ جو لوگ اور تھے پاناما لیکس کے اندر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ پینڈورا پیپرز کے اندر جو بھی لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ان کے خلاف یہ حکومت تحقیقات کروائے، نہ کہ چند سلیکٹیو لوگوں کے خلاف تحقیقات کروائی جائیں۔ اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔